अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन खबरों और मौज़ूआत पर बात होगी, पहले डाल लेते हैं नजर। मिस्री फौज ने सदर मर्सी को सदारत से हटा दिया। बहरान का खात्मा या एक नए बहरान का आगाज। करोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान के तवील तरीन मार्शल लॉ की कहानी। IMF से मुआहदा तय, 3 साल के लिए 5 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। मिस्र के बहरान का खात्मा या एक नए बहरान का आगाज। शामी साहब, मुर्सी साहब, आपने कल प्रोग्राम में कहा था कि बस अब लम्हों की बात है, फैसला होने वाला है और फैसला ये हुआ। देखिए, मिस्र की फौज जो है उसने तख्ता तो उलट दिया है मुर्सी साहब का जी, अगरचे बराह रास्त हुकूमत नहीं संभाली। ठीक। सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अबूरी सदर बन गए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये चीफ जस्टिस साहब वो हैं जिन्होंने चंद रोज पहले जो प्रोसिक्यूटर जनरल को तब्दील किया था जी जी, मुर्सी साहब ने, तो उसके खिलाफ फैसला दिया था ठीक कि ये जुडिशियल पॉलिसी जो है उसका जो कानून है उसके खिलाफ है, ये अच्छा, उसकी फला शिक्के और फला शिक्के, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की फला शिक जो है उसके मुताबिक कार्रवाई इस तरह होनी चाहिए थी और इस तरह होनी चाहिए थी। गोया एक एंटाई पोजीशन पे थे वो। मुर्सी साहब को, सदर मुमलकत को, वो प्रोसिक्यूटर जनरल जो कि मुकदमा चलाने वाला अथॉरिटी होती है ना, जी जी, जब किसी पर मुकदमा कायम किया जाता है तो प्रोसिक्यूटर जनरल कायम करता है, उसको तब्दील करने का इख्तियार वो नहीं दे रहे थे। अपना फैसला उन्होंने लिखा ठीक। और अब वो फौज के साथ मिलकर अबूरी सदर बन गए हैं, हलफ उठा लिया है। और अब उनसे पूछा जाए दस्तूर की किस दफा के तहत और किस कानून के तहत आपने ये हरकत की है। और फौज जो है उसके जो कमांडर हैं जनरल अब्दुल फत्ताह जी, उन्होंने तमाम सियासी जमातों और मजहबी जमातों का इजलास बुलाया। ठीक है। उसमें अखवानुल मुस्लिमून शरीक नहीं हुई, उसमें हमारे जो सल्फी भाई हैं जिनकी नूर पार्टी है, और जो असेंबली जो थी जिसे मनसूख किया गया इसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जैसे ख़त्म कर दिया, जी जी, उसमें वो दूसरी बड़ी जमात थे अखवानुल मुस्लिमून के बाद। ठीक। वो सल्फी भाई भी उसमें शरीक हुए, और जो ये फोरम बना था तमर्रुद यानी बगावत, बागियों ने फोरम बनाया था जो, हाँ, और सारे इकट्ठे, छोटी छोटी जमातें इकट्ठी हो गई थी, और बुरादी साहब उनके नुमाइंदे थे, वो मौजूद थे। दूसरी मजहबी जमातें मौजूद थी, क्रिश्चियंस मौजूद थे, वो पोप के नुमाइंदे जो वहाँ हैं, और जामिया अजहर के शेख भी मौजूद थे। ठीक है। तो सबने कहा भाई मुर्सी साहब ने क्योंकि इस्तीफा नहीं दिया तो इसलिए ठीक है, उनको बंद कर दिया जाए घर में। ये मशवरा था या हाथी के पाँव में सबका पाँव? हो गया ना, उन्होंने अंगूठे लगा दिए सबने। ठीक है। और उसके बाद फौज ने उनको नजरबंद किया, और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके सर पर ये ताज सज गए। और अब भी हुक्मरान तो वहां पे फौजी ही होंगे फिर? तो पीछे फौज है। ठीक है। ये तजर्बा हो चुका है बांग्लादेश में भी पहले 2006-07 में, ठीक। जब खालिदा जिया की हुकूमत खत्म हुई थी और इलेक्शन से पहले फौज ने एक इकोनॉमिस्ट जो थे, स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उनके ये कौन थे,
ان کو کیئر ٹیکر بنا دیا تھا اور پیچھے طاقت خود سنبھال لی تھی. اچھا تو اب مگر عجیب بات ہے، مرسی صاحب کو 1 سال ہوا ہے صدارت سنبھالے، باقاعدہ جو انتخابات ہیں ان کے نتیجے میں، جن پر کوئی تنازع نہیں تھا انتخابات میں، جی نہ کوئی دھاندلی کا الزام لگا، نہ کوئی ایسا معلوم ہے ووٹنگ خراب ہوئی، ہر ایک نے حصہ لیا. موسوی صاحب اس میں جیتے، بالکل. احمد شفیق صاحب ان کے دوسرے حریف تھے، وہ ان سے 1.5% ووٹ پہ ہار گئے. ٹھیک. اب کسی منتخب صدر کے ساتھ یہ سلوک جو ہے، اور پہلا منتخب صدر باقاعدہ ٹھیک. کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ، اس کے ساتھ یہ سلوک جو ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جائے. شامی صاحب انٹرنیشنل پریشرز بھی تو ہیں نا باہر. نہیں، دنیا میں اس کی مذمت ہوئی ہے، کسی نے پوپلے منہ سے کی ہے. اوباما صاحب نے پہلے تو مرسی صاحب کو فون کیا، جی. اس کے بعد ان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو اگلے دن فون کر دیا. اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے کسی نہ کسی طریقے سے سر ضرور ہلایا ہے. اچھا. ہاں میں ٹھیک. اب ترکی جو ہے اس نے تو شدید مذمت کی ہے، اسے ناقابل قبول قرار دیا. لیکن ہمارے جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں انہوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا، اچھا. اور فوراً جناب دست شفقت رکھ دیا ہے جنرل عبد الفتاح کے ساتھ پر. حالانکہ سر پر ان کا تو بڑی انڈرسٹینڈنگ سمجھی جا رہی تھی سمجھی مرسی جا رہی صاحب تھی، کی. لیکن وہ کچھ بیزار بھی ہو گئے تھے. اچھا. اخوان المسلمون سے ان کو شکایات تھیں جو ان کے ہم سعودی عرب کے اندر، ٹھیک. وہ تو ایک شاید فیصل نے یا کس نے بیان دیا تھا، سعود الفیصل نے، کس نے، اس نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے اخوان المسلمون کو ہم نے پناہ دی، ہم نے اپنے پاس رکھا، انہوں نے ہمارے جو بچے ہیں، ہماری نسلیں جو ہیں، ان کو کسی اور راستے پہ لگا دیا، اس کو ہی خراب کر دیا. ٹھیک. تو برحال اخوان المسلمون سے ان کو شکایات تھی. تو مرسی صاحب کو $3 بلین بھی دیا، سارا کچھ دیا، لیکن پھر اب انہوں نے دستکش ہو گئے. ان سے خلیجی ملک جو ہے انہوں نے بھی ان سے دستکش ہونے کا اعلان کر دیا. لیکن بہرحال جو کیا سو کیا. ایک طرف تو شام جو ہے اس میں جو بشار الاسد کا جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کے خلاف جدوجہد کی جا رہی ہے، جی. اور دوسری طرف ایک منتخب حکومت کو ختم کر کے مرسی صاحب کی، اور جناب ایک فوجی حکومت جو ہے، نقاب پوش فوجی حکومت، جی. جس میں چیف جسٹس صاحب جو ہے عدالت کا نقاب پہن. عدالت کا نقاب پہن کے. ہاں. عدالتیں بھی تو ماشاءاللہ نقاب پہنتی ہیں نا کئی طرح کے، ہمارے ہاں بھی پہنتی رہی ہیں. جی. تو عدالتوں کے بھیس میں بھی جناب ڈاکو ہوتے ہیں، اور ڈاکوؤں کے بھیس میں بھی عدالتیں ہوتی ہیں. شامی صاحب ویسے ترکی میں بھی پریشر، وہاں پہ بھی رائٹ ونگ پارٹی ہے، وہاں پہ بھی ترکی کی تو اور پریشر ہے. صورت ہے. ترکی تو بڑے ایک مضبوط ان کی پوزیشن ہے. ٹھیک. انہوں نے تو حکمت اور دانائی اور پرفارمنس کا ریکارڈ قائم کر دیا. تو مرسی صاحب کی جو اپنی کوتاہیاں ہیں، وہ تو کوتاہی یہ ہے کہ ان کو ایک تو کام یہ تھا کہ جس وقت یہ سارا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا وہ خود استعفیٰ دے دیتے. ٹھیک. لیکن انہوں نے ایسا فیصلہ نہیں کیا. پھر جو کانسٹیٹیوشن ہے، اصل میں ان کے جو مخالف ہیں، اخوان المسلمون وہاں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کی ایک نیٹ ورکنگ ہے، آرگنائزیشن مضبوط ہے. ان کے حریف جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں مختلف پارٹیوں میں. شامی صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، اور سوال میرے ذہن میں ایک ہے، وہ ہے کہ سملیرٹیز مصر کی اور پاکستان کی، اور آج آپ کو پتہ 4 جولائی بھی ہے، اور 4 جولائی کی رات کو ہی ہوا تھا شامی صاحب وہ جو 5 جولائی. 4 جولائی کو امریکہ کا یوم آزادی ہے. اچھا. تو اس یوم آزادی کی تقریب میں جنرل ضیاء الحق شریک ہوئے تھے، اچھا. اور پھر ان سے کچھ بات منسوب ہوئی تھی اس طرح کی کہ شاید پارٹی از اوور. چلے پھر ہم یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے شامی صاحب نے ایک اشارے میں بتایا تھا کہ 4 جولائی کی شام کو، 4 جولائی 1977 کی شام کو جنرل ضیاء الحق امریکن سفارت خانے کی ایک تقریب میں تھے جو امریکہ کی یوم آزادی کے بارے میں. تو اس دن پتا چلا کہ پارٹی اس سے خبر یہ اڑی. اچھا. ہاں، کہ کچھ انہوں نے وسپر کیا ہے، کچھ ایسا کیا ہے، پھر بات اڑی کہ پارٹی از اوور. اچھا. ہاں، ٹیلی فون پر یہ بات ہونے لگی. اچھا یہ 4 جولائی کی شام کو آتے ہیں. دیکھیں مرسی صاحب جو ہے نا، ان سے ایک غلطی ہوئی اور اخوان المسلمون سے غلطی ہوئی. وہ جو دستور سازی ہے نا، اگرچہ ان کے مخالفین جو ہیں
وہ بھی بہت ہٹ دھرم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور وہ ان کا مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکاری ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے۔ لیکن مرسی صاحب کو اور اخوان المسلمون کو جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کو بنانا چاہیے تھا کنسنسس ڈاکومنٹ، اس پر اتفاق ہونا چاہیے قوم کا، اور جو تھوڑی بہت جو ایسے آرٹیکلز تھے جن پر اعتراض تھا مخالفین کو، کوئی خاص قابل ذکر نہیں تھے، ان میں سے اگر نکال دیتے یا موخر کر دیتے تو کوئی بات نہ ہوتی۔ تو شامی صاحب ہمارے ہاں تو جب مارشاء اللہ لگا تھا، جس کے خلاف مارشاء اللہ لگا تھا، اس نے تو یہ خیال رکھا تھا، اس نے بڑا کنسنسس کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ بنا دیا تھا 1973 کا دستور، انجام تو ان کا بھی یہی ہوا۔ نہیں نہیں، 1973 کا دستور تو بڑا بن گیا جناب کنسنسس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا کارنامہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دستور بننے سے پہلے نیب جو ہے اس کی حکومتوں کے خلاف کارروائی ہو چکی تھی۔ اچھا، یہ 1973 کے دستور سے پہلے ہی ہاں کام جی، پڑ چکا تھا، ٹھیک ہے، اب اور جناب عطا اللہ مینگل صاحب جو ہیں وہ نشانہ بن چکے تھے، مولانا مفتی محمود جو تھے وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کے، اب جو خیبر پی کے ہے، وہ احتجاجاً مستعفی ہو گئے تھے۔ ٹھیک، تو یہ 1973 کے دستور کے نفاذ سے پہلے یہ تب تلخی پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن جو اپوزیشن تھی، جو عبد الولی خان تھے، جو مولانا مفتی محمود تھے، اور جو غوث بخش بدنجو تھے، انہوں نے اس کے باوجود خون کا گھونٹ پی کر جی، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پر دستخط کیے، اور ڈاکومنٹ جو ہے قوم کو ایک متفقہ دستاویز دی۔ تو جہاں بھٹو صاحب کا یہ کمال ہے، وہاں ان کے مخالفین کا بھی کمال ہے۔ ٹھیک، تو ہمارے سب جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اس پر مبارکباد کے مستحق اس وقت بھی سمجھے گئے تھے، اور آج بھی سمجھے جاتے ہیں، تاریخ ان کو یاد کرے گی اس لحاظ سے۔ مگر بھٹو صاحب نے وہ دستاویز تو بنا دی، لیکن اس دستاویز میں پھر یک کے بعد ترمیمیں ہونی شروع ہوئی، اچھا، اور ان کی 2/3 اکثریت تھی قومی اسمبلی میں، جتنی ترمیمیں چاہے منظور کرا سکتے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے ترمیمیں منظور کرائیں، اور جو متفقہ دستور تھا اس میں جو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے تبدیلی کرتے چلے گئے، ترمیم کرتے چلے گئے۔ ایک بات وہ یونیلیٹرلی کی تھیں یا وہ بھی یونیلیٹرل consensus ہو کے گئی ساتھ؟ نا، اچھا، اتفاق کے بغیر۔ ٹھیک ہے، بلکہ ایک ترمیم میں تو یہ ہوا کہ مفتی محمود صاحب، نورانی صاحب، یہ سارے لوگ وہاں ایوان پہ لیٹ گئے، اچھا، تو ان کو اٹھا کے گھسیٹ کے بعد ڈالا گیا، اور ایک دن بھی فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ ریسٹور نہیں ہوئے ملک میں۔ ٹھیک، جب دستور منظور ہوا، اس کے بعد ایمرجنسی کا اعلان ہوا، ڈیفنس آف پاکستان رولز کا نفاذ ہوا، اور ایمرجنسی نے بنیادی حقوق کو معطل کر دیا۔ سیاسی مخالفوں کے خلاف مقدمے جو تھے وہ چلنے لگے ٹریبیونلز میں، ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت بننے والے ٹریبیونلز میں، اچھا، اور جو ہمارے میں چھوٹی سی چودھری ظہور الہی کے خلاف جو مقدمہ قائم ہوا، انہوں نے پل کانٹیننٹل میں کھڑے ہو کسی سے بات کی کہ ہم حکومت کو ختم کر دیں گے، اور میں مقدمہ قائم، اور ٹریبونل میں مقدمہ، اچھا، حنیف رامے پہ مقدمہ، مصطفیٰ کر پہ مقدمہ، اور کیا، اور الطاف حسن قریشی پہ مقدمہ۔ آپ پتہ ہے الطاف حسن قریشی صاحب پر یہ مقدمہ بنا، یہاں یہ جو لاہور کے تاج پورہ میں ایک جلسہ ہوا تھا، غلام مصطفیٰ کر باغی ہو گئے تھے بھٹو صاحب کے، انہوں نے جلسہ کیا، اس جلسے میں سانپ چھوڑ دیے گئے، اچھا، بھگدڑ مچ گئی، درجنوں افراد کچل کے جو ہے مر گئے، اور اجازت نہیں، پابندی لگا دی گئی، ان کی خبر نہیں چھاپی جا سکتی، اور کسی اخبار نے اس جلسے کی کارروائی کی خبر نہیں چھاپی، اور صرف نوائے وقت نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ لکھ کے دیا جائے حکم کہ پابندی لگ گئی ہے، اچھا، انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ ٹھیک، ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت آپ یہ نہیں چھاپ سکتے۔ یہ جمہوری حکومت تھی، ہاں جی، اور نوائے وقت نے خبر چھاپی کہ ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت یہ جلسہ جو ہوا تھا اس کی خبر کی اشاعت پر پابندی لگ گئی ہے، یہ انہوں نے خبر چھاپی۔ ٹھیک، میرا ویکلی تھا اس زمانے میں، اس ہفت روزے میں میں نے ایک پمفلٹ پر تصویریں چھاپی، اچھا، اس کو ہفت روزے کا باقاعدہ حصہ نہیں بنایا، اس کے اندر رکھ کر ایک پمفلٹ کی شکل میں اس کو تقسیم کر، جیسے اشتہار بانٹتے ہیں ہاں آج جی، کل،
تاکہ وہ ڈیکلیریشن اس سے منسوخ نہ ہونے پائے. اور الطاف حسن قریشی صاحب نے اپنے اردو ڈائجسٹ میں اس کی پوری کارروائی لکھی, اس میں مضمون لکھا. ان کو گرفتار کر لیا گیا. اعجاز حسن قریشی صاحب ان کے بڑے بھائی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ایڈیٹر تھے, اور الطاف حسن, دونوں گرفتار ہوئے. اور 1 سال کے 1.5 سال سے زائد ان کو قید برداشت کرنی پڑی. اور یہ ضیاء الحق کا جو مارشاء اللہ لگا ہے اس کے بعد وہ رہا ہوئے. اچھا, تو اب یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بھٹو صاحب نے دستور تو بنا دیا اتفاق سے, ٹھیک, لیکن حکومت جو ہے اس اسپرٹ میں نہیں چلا سکے. اور ان کے اور اپوزیشن کے درمیان اتنی تلخی واقع ہوئی کہ جب فوج نے ٹیک اوور کیا, ضیاء الحق تھے ان کے بے انتہا فرما بردار قسم کے جنرل تھے. ان کو تو 7ویں 8ویں نمبر سے وہ اٹھا کے لائے تھے. اور ضیاء الحق بڑے متقی, پرہیزگار, نمازی, تہجد گزار تھے. ان کا خیال تھا یہ اپنے کام سے کام رکھیں گے, ہماری طرف نہیں دیکھیں گے. جیسے ہمارے مرسی صاحب جو چیف اپنے عبد الفتاح کو لے آئے نا, وہ بھی بڑے نمازی پرہیزگار ہیں. اچھا, اور مطلب بڑے پابند صوم و صلات ہیں, اور مسلمان ہیں بڑے پکے. آئندہ پھر یہ خیال رکھا جائے. سعودی عرب میں بھی ایونٹری اٹیچی رہے جی. ان کی بیگم جو ہے وہ بھی پردہ کرتی ہے سخت. اچھا, عبد الفتاح سیسی کی. ہاں جی. اور مرسی صاحب نے وہ تنتاوی صاحب کو ہٹایا, وہ 72 سال کے 78 سال کے ہو چکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے مارشل بن کے, تو ان کو ہٹا کے ان کی جگہ لے کے آئے تھے. تو جو ضیاء الحق صاحب ہیں ان کو جب بھٹو صاحب نے جونیئر جرنیل کو بنایا, اس وجہ سے کہ یہ تو اللہ اللہ کرتا رہے گا, اس نے اس کا دیکھنا. تو ضیاء الحق صاحب نے پھر ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اور خلوص کا بہت ثبوت دیا, بھرپور. اچھا, اور جب آخری دنوں میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس پہ فوج کے سربراہوں نے باقاعدہ بیان جاری کیا جس میں بھٹو صاحب کی حمایت کی گئی تھی. اچھا, لیکن جب مارشاء اللہ لگایا گیا مختلف شہروں میں, فوج کو استعمال کرنا شروع کیا گیا حکومت نے اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف, اور فوج نے ڈیمانسٹریشن جو تھے روکنے شروع کیے, کیونکہ وہ دھاندلی انتخابی کے خلاف تحریک چل رہی تھی نا. ڈیمانسٹریشن روکنے شروع کیے, لوگوں نے ان کو وائلیٹ کرنا شروع کیا. اور میں آپ کو بتاؤں, لاہور میں یہ واقعہ ہوا انارکلی میں, نماز جمعہ کے بعد جلوس نکلا اور فوج کے دستے آگے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے آپ جلوس آگے نہیں نکلیں گے. تو ایک نوجوان جو ہے کندھے پہ چڑھا اور جلوس آگے آ رہا تھا, اس نے کہا, اس نے وی کا نشان بنا, کہا مارو گولی. اچھا, مارو گولی. آگے آیا, ٹھیک, وہ آگے آیا, اس کو گولی لگی, وہ گر پڑا. دوسرا نوجوان جو ہے کندھے پہ بیٹھا اور وی کا نشان, اس نے مارو گولی. پھر آگے آیا, پھر گولی لگی اور وہ گر پڑا. اچھا, پھر تیسرا نوجوان آگے آیا, اور جب اس نے وی کا نشان بنایا اس کے بعد گولی نہیں چل سکی. بریگیڈیئر جو تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. 3 بریگیڈیئرز فوج کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ ہم لوگوں پر گولی نہیں چلا سکتے. جو کلمہ پڑھتے ہیں, تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں اور وی کا نشان بناتے ہیں, ہم ان کو گولی نہیں مار سکتے. اس کے بعد وہ واقعہ ہے جب 3 بریگیڈیئرز نے استعفیٰ دیا, پھر فوج کے اندر یہ کھلبلی مچ گئی. جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھی انہوں نے کہا فوج کا ڈسپلن خراب ہو سکتا ہے اور فوج جو ہے اس میں بغاوت ہو سکتی ہے. اب معاملہ یہاں پہنچ گیا ہے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر مارشاء اللہ جو ہے لگا اس ملک پہ. شامی صاحب یہیں سے بات آگے بڑھے گی, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے 5 جولائی 1977 کو لگنے والے مارشاء اللہ کی, اور شامی صاحب بتا رہے ہیں وہ صورتحال کہ جس میں مارشاء اللہ لگایا گیا. شامی صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل معاملات تو اپنی جگہ ہے, ملک میں مارشاء اللہ تو نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں جتنے بھی مارشاء اللہ لگے ہیں ان کا پس منظر مختلف ہے. کوئی ایک مارشاء اللہ دوسرے مارشاء اللہ سے نہیں ملتا اپنے پس منظر کے اعتبار سے. ٹھیک, یہ جو جنرل ضیاء الحق نے مارشاء اللہ لگایا یہ اس لحاظ سے منفرد ہے, یہ ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک کے نتیجے میں لگا.
جس میں درجنوں افراد مارے گئے، ہزاروں گرفتار ہوئے، اور جس پر قابو پانے میں ہماری مشینری ناکام ہو گئی، سول مشینری۔ یعنی لگ بھگ وہی صورتحال جو آج مصر میں ہے۔ نہیں، مصر کی تو کوئی صورتحال اس کے مقابلے میں کہیں آگے تھا یہ۔ اچھا، مصر میں ایک فرق ہے، مصر میں تو لیجیٹیمیسی اس کی جو تھی چیلنج نہیں ہو سکتی مرسی کی۔ یہاں انتخابات میں دھاندلی کے نتیجے میں بھٹو صاحب کی لیجیٹیمیسی تھی، چیلنج ہو چکی تھی، کیونکہ وہ مان چکے تھے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد، اور یہ پلانڈ دھاندلی تھی، سوچ سمجھ کے کی گئی، منصوبہ بنا کر کی گئی۔ اچھا، اس لیے جب وہ مارشاء اللہ لگا تو تمام اینٹی بھٹو فورسز جو تھی وہ اس کے پیچھے تھی۔ بٹ شامی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو معاہدے ہوئے تھے 4 جولائی کو پوزیشن مارشاء اللہ والی نہیں رہی تھی، بدل چکی تھی۔ دیکھیے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اچھا، بات ہوتی تھی پھر بدل جاتی تھی، اور یہ جو ہمارے، میں کہا کرتا ہوں، ہمارے بیگم نصرت بھٹو نے کیس کیا تھا، ہمارے کسی لیڈر نے جا کر وہاں بیان نہیں دیا ان کے حق میں کہ ہم معاہدہ ہو چکا تھا۔ جب بیگم نصرت بھٹو سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑ رہی تھی، پی این اے کے لیڈر جو تھے وہ مارشاء اللہ کے ساتھ تھے، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھے، ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، تو دیکھیے، آپ اس کو سمجھیں، میں اس وقت راول پنڈی میں تھا، ایئر مارشل اصغر خان صاحب اور شیرباز مزاری صاحب اور محترم نسیم ولی خان صاحبہ اور جناب ہمارے یہ تو کیا ان کا نام تھا، شاہ احمد نورانی صاحب، یہ ایک گروپ تھا۔ ٹھیک، 3 جماعتیں ایک طرف تھیں اور 4 جماعتیں دوسری طرف تھیں۔ مفتی محمود صاحب، پروفیسر عبد الغفور صاحب، نوزاد نصر اللہ خان دوسری طرف تھے، اچھا، پیر صاحب پگاڑا بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ ان کا یہ معاملہ بھٹو صاحب سے کرنا چاہتے تھے، اور یہ باقی حضرات جو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اصغر خان کا گروپ نہیں کرنا چاہتا نہیں، تھا۔ اچھا، اس لیے کہ اصغر خان اور شاہ احمد نورانی بہت سمجھتے تھے کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کی موجودگی میں انتخابات نہیں ہو سکتے منصفانہ، اچھا، ان کو اقتدار سے ہٹنا چاہیے۔ اور جو ہمارے شیرباز مزاری صاحب اور بیگم نسیم ولی خان، ان کے جو لیڈر تھے نیب، یہ نیب کی جگہ جو پارٹی بنی تھی این ڈی پی، یہ اس کے سربراہ تھے دونوں، اور وہ لیڈر سارے جیل میں تھے۔ حیدرآباد ٹریبونل کا واپس نہیں ہو رہا تھا، بنا ہوا تھا وہ مقدمہ، واپس نہیں ہو رہا تھا بغاوت کا۔ بھٹو صاحب کا کہنا تھا میں مقدمہ واپس نہیں لوں گا بغاوت کا، اچھا، اور یہ چاہتے تھے کہ جب مقدمہ بغاوت کا واپس ہونا چاہیے، اس کے بغیر ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک، سمجھے؟ ٹھیک ہے، یعنی معاملات بہت اور ڈیپ میں میں وہاں ڈیپتھ میں چلے گئے۔ میں وہاں تھا پنڈی میں، چودھری ظہور علیہ مرحوم کے گھر پہ ٹھہرا ہوا تھا ان دنوں میں، اور ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے جسٹس عامر رضا خان، محمود علی قصوری صاحب مرحوم، اور خالد اسحاق صاحب مرحوم، جو کہ پی این اے کے ایڈوائزر تھے لیگل۔ ٹھیک، تو میں روز فیصلہ کرتا تھا کہ یار یہ بات تو بڑی لمبی ہو گئی، اب لاہور واپس جاؤں، اور نوزاد نصر اللہ خان روک لیتے تھے مجھے۔ جج سنہری صاحب بھی وہاں تھے پنڈی میں، اچھا، تو وہ کہنے لگے ایئر مارشل اصغر خان سے بڑے بڑے خصوصی تعلقات، بڑی محبت ہے ان سے، ہم جیل میں اکٹھے رہے بھٹو صاحب کے دور میں۔ ٹھیک ہے، تو اصغر خان صاحب کو پیغام پہنچانے کے لیے یا ان کو کسی معاہدے پر راضی کرنے کے لیے نوزاد نصر اللہ خان سمجھتے تھے کہ میرا اور سولری صاحب کا اس میں وجود بہتر ہے، اچھا، تو وہ کہتے ہیں آپ رک جائیں، اور ہم ایئر مارشل اصغر خان کے ایک دفعہ گئے، ڈیڈ لاک پیدا ہوا، ایئر مارشل خان سے گفتگو کی، پھر ڈیڈ لاک ختم ہوا۔ جس رات کو یہ مارشاء اللہ لگتا ہے، میں نے شام کو فون کیا نوزاد نصر اللہ خان کو کہ جناب میں اب کل چلا جاؤں گا، اچھا، السلام علیکم، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھیں ابھی میں۔ اس کے بعد ان کا مجھے رات کو فون آیا، اس دن اجلاس تھا پی این اے کا، یعنی سردار عبد القیوم صاحب کا کاکا جی ہاؤس ہے راول پنڈی میں، جی، وہ مسلم کانفرنس 9 ستاروں کا حصہ تھی پی این اے کا، ٹھیک، وہاں اجلاس ہو رہا تھا، اور وہاں تلخی واقع ہو گئی۔ پھر ایئر مارشل اصغر خان صاحب، یہ ہم بات کریں 4 4 جولائی کی، ٹھیک ہے، ہاں جی، رات کی، ٹھیک، دیر گئے، اچھا، اور
ایئر مارشل اصغر خان صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے ہم نوا شیرباز مزاری صاحب، بیگم نسیم ولی خان صاحبہ اور مولانا شاہ احمد نورانی. تو ایئر مارشل اصغر خان سے انہوں نے کہا کہ یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، معاملہ طے پا گیا ہے اور ہمیں آگے چلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، قابل قبول نہیں ہے. اچھا، بھٹو کی موجودگی میں الیکشن نہیں ہو سکتے منصفانہ. وہ ایک امپلیمنٹیشن کونسل کی تجویز تھی اس وقت، تو پھر تراؤں کا قصت کہانی. اچھا، اب وہاں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا. تو نواب زادہ نصر اللہ خان کا مجھے فون آیا رات کو کہ بھائی وہ آپ کے دوست جو ہے نا وہ پھر روٹ گئے ہیں اچھا، اور معاملہ پھر خراب ہو گیا، تو آپ جائیں نا، ٹھیک. آپ رکیں. تو شاہ صاحب ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصغر خان شعوری طور پہ کوشش کر رہے تھے کہ حالات مارشل اللہ کی طرف سے دیکھیے، اصغر خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ان کی بھٹو صاحب کی موجودگی میں اقتدار میں الیکشن نہیں ہو سکتے منصفانہ. ٹھیک. یہ ان کا اعتراض تھا بنیادی، اور وہ بڑے سخت تھے اس معاملے میں. اور ان کا موقف جو تھا اس کے اندر اپنا وزن بھی تھا، لوگ اس کو محسوس بھی کرتے تھے. شاہ احمد نورانی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا، جیکب آباد میں رکھا گیا شدید گرمی کے عالم میں، اور ان کا پارا بہت چڑھ گیا. ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی ہوئی کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ جو افریت ہے، یہ دور حکومت سے کوئی کمپرومائز نہ ہو. تو بڑے مسائل ہیں. اچھا، اب میں رک گیا. اب صبح جب اٹھے تو ٹیلی فون کٹا ہوا، ٹیلی فون خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا. تو کچھ دیر گزری، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کچھ. اس زمانے میں اس طرح کے ٹیلی ویژن وغیرہ تو نہیں تھے جس طرح آج ہیں. تو اتنی دیر میں سعود ساحر صاحب راول پنڈی کے ہمارے کولیگ تھے، اس وقت افضل زندگی میں کام کرتے تھے وہاں، اور آج ماشاءاللہ بڑے سینئر صحافی ہیں. بڑا ایک راول پنڈی میں ان کا نام ہے، اور بڑے اچھے کالم نگار بھی ہیں، امت میں کام کرتے ہیں آج کل. اچھا، ان کے بیورو چیف ہیں. وہ آئے اور مجھے کہا کہ مارشل لا لگے، آپ کو کچھ خبر ہی نہیں، ٹیک اوور ہو گیا. اچھا، کس نے کیا؟ کہتے پتہ نہیں کس نے کیا. اب یہ اعلان نہیں ہوا کہ جنرل ضیاء الحق نے کر لی. اب صبح یہ پایا جا رہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو کرنے والے نہیں، بھٹو کے خلاف مارشل لا لگانے والے. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد شامی صاحب نے ایک واقعہ مجھے پروگرام سے پہلے سنایا تھا، میں وہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی آپ کو بتائیں کہ کس نے کس طرح فون کیا اور سنا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، آپ نے مجھے جو واقعہ سنایا تھا وہ بھی میں سناتا ہوں. جی. یہ میجر وسیم صاحب کا ایس ایم ایس آیا مجھے. اچھا. وہ کہتے ہیں 4 بریگیڈیئرز نے استعفے دیے تھے. ٹھیک. 3 انفینٹری سے تھے اور 1 گنر تھا. اور وہ تھے گنر جو تھے وہ بریگیڈیئر نیاز علی تھے. اچھا. جو کہ بڑے کلوز دوست ہیں جنرل پرویز مشرف کے اور شہباز شریف صاحب کے بھی. اچھا. اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان کچھ معاملہ کرانے میں بھی کردار ادا کیا. اور جنرل ذوالفقار جو ہیں وہ اس وقت جی او سی تھے 10 ڈیو کے. اچھا. اور ایک کیپٹن جو ہے اس نے ریزائن کیا فوج سے احتجاجاً. اس کا نام تھا شاہین بٹ. اچھا. وہ آج کل امریکہ میں ہے اور مسلم لیگ نون کا بہت سرگرم کارکن. ٹھیک. وہ شاہین بٹ جو ہے، بلکہ شاہین بٹ صاحب جو ہیں وہ ایک ریسٹورنٹ چلاتے ہیں، شاہین ریسٹورنٹ کے نام سے میرا خیال ہے وہاں. اچھا. اچھا. اور نیو یارک کے پاکستانیوں میں ایک اپنی خاص اہمیت اور حیثیت رکھتے ہیں. جی. اور رؤوف طاہر صاحب نے ابھی مجھے ایس ایم ایس کیا ہے کہ تاریخ کا اصلی چہرہ سامنے لانے پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اچھا. اور نواز ملک صاحب نے کہا، پوچھا ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر عبدالغفور صاحب دونوں یہ کہہ چکے ہیں کہ معاہدہ ہو چکا تھا. میں کہتا ہوں ایک اصولی اتفاق ہوا تھا، لیکن پی این اے پر اندر اس پر اتفاق نہیں تھا. ٹھیک. اس لیے معاہدہ نہیں ہوا. اچھا. اور اگر یہ بات اس طرح ہوتی جس طرح بیان کی جاتی ہے تو نواب زادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر عبدالغفور صاحب کو سپریم کورٹ میں جا کر گواہی دینی چاہیے تھی نصرت بھٹو کیس میں کہ یہ معاہدہ ہو چکا. ویسے شام صاحب یہ اوائڈ ہو سکتا تھا، مارشل اللہ اوائڈ ہو سکتا تھا اگر بھٹو صاحب جو ہیں
وہ معاملات کو اتنا نہ لٹکاتے اور دل کڑا کر کے ایک معاہدہ کر لیتے. وہ پہلے کر سکتے تھے, وہ تو چلے گئے دورے پر دنیا کے, بیچ میں مذاکرات کو چھوڑ کے. وہ فوج جو تھی, جنرل ضیاء الحق سب سے زیادہ ریلیکٹنٹ آدمی تھے مارشاء اللہ لگانے کے لیے. تو فوج کا انٹرنل پریشر تھا. ہاں جی, یہ استعفے دیے جب لوگوں نے, وہ مجبور, وگرنہ جنرل ضیاء الحق کے نزدیک بھٹو جو ان کے ہیرو تھے. اچھا بہرحال اب وہ واقعہ میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ جس وقت شام کو 4 جولائی کی رات کو بھٹو صاحب اپنے بعض رفقا کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہے تھے, تو نورا جو ہے وہ بھاگا ان کا ذاتی ملازم آیا, اور سر وہ کہتے کہ کیپٹن آ گئے, کیپٹن فوجی افسر آ گئے اندر پرائم منسٹر ہاؤس میں. وہ کوئی جیپ داخل ہوئی فوجیوں کی. بھٹو صاحب نے سمجھا کہ کوئی نوجوان ہیں جنہوں نے بغاوت کر دی ہے, وہ یہاں آ گئے ہیں. اچھا. تو انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ مجھے ضیاء سے ملاؤ. تھوڑی دیر میں ضیاء الحق صاحب جو ہے لائن پر آ گئے. ٹھیک. انہوں نے کہا ضیاء یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب آیا, سوری سر, وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. سر ہمیں یہ کرنا پڑا. اور ان کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا. دیکھیں بہرحال اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں, نہ بھٹو صاحب یہاں رہے نہ جنرل ضیاء الحق رہے. بھٹو صاحب کی بھی خوبیاں بہت تھیں جو ہمیں یاد کرنی چاہیے. ایک بڑے عوامی رہنما کے طور پر انہوں نے اس ملک کو توانا بنانے میں کردار ادا کیا. ایک دستور کو متفقہ بنایا, پھر پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا. اور جنرل ضیاء الحق جو تھے, ان سے جتنا بھی اختلاف کریں, انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. ایٹمی پروگرام مکمل ہو گیا 1983 میں. ان کے دور میں کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے. امریکہ کو پرے کا اہمیت نہیں دی. اور جہاد افغانستان جو تھا, سوویت فوجوں کے خلاف کھڑے ہوئے, سپورٹ کیا مجاہدین کو, دانت کھٹے کر دیے ایک سپر پاور کے, اور ہم اس پہ فخر کرنا چاہیے ہمیں. تو ان کی خوبیاں جو ہے دونوں کی, وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور دونوں کی جو خامیاں ہیں, لغزشیں ہیں, ان سے درگزر فرمائے. میں تو دونوں کے لیے اکثر جو ہے دعائے مغفرت کرتا ہوں, اور ان کو احسان ثواب بھی کرتا ہوں. ویسے آپ کے خیال میں ان کے پسماندگان ریکنسائل کر سکتے ہیں آپس میں؟ وہ تو جناب ابھی تو زرداری صاحب جو تھے, انہوں نے بطور خاص بلایا چینی وزیر اعظم کے استقبالیے میں جنرل ضیاء کا بیٹے اعجاز الحق کو. اچھا. ہاں, اور پھر ان کی طرف ملنے کے لیے آئے خصوصی طور پر. دیکھیے ہمیں ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے. جو لوگ اللہ کے حضور جا چکے, نسل در نسل دشمنی منتقل نہیں ہونی چاہیے. ان کی خوبیوں کو ہم یاد کریں, اور ان کی خامیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کو درگزر فرمائے. اور ہمارے حال ہمیں دونوں سے ہم توانائی حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کی خوبیوں کو مد نظر رکھیں. شام صاحب, اشفاق احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ رائے وینٹ سے. جی السلام علیکم اشفاق صاحب. مگر وہ آئی ایم ایف کا کیا ہوا؟ آئی ایم ایف کا شامی صاحب آج ایک منٹ, اشفاق صاحب تو آئی ایم ایف کا تو دیکھیں نا, اس کو آئی ایم ایف کا قرضہ مل گیا. بس قرضہ مل گیا ہے, وہ ملنا ہی تھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خود آئی ایم ایف والوں نے کہا بھائی جو کچھ بھی تھا یہ سارا منصوبہ خود اسحاق ڈار صاحب نے بنا کے پیش کر دیا. وہ ان کی شرائط پر, پاکستان کی شرائط پر قرضہ ملا. قرضہ مل گیا. تو پاکستان کی شرائط وہ تھی جو پہلے ہی آئی ایم ایف کی شرائط مان چکا تھا. تو آئی ایم ایف کی جو چاہتا تھا پاکستان نے اس کے مطابق اپنا گراؤنڈ ورک کر لیا, اور پھر آئی ایم ایف جو ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جناب اسحاق ڈار صاحب نے ان سے $5 بلین سے زیادہ 5 ارب 30 کروڑ ڈالر 5 ارب 30 کروڑ ڈالر جو ہے ان سے حاصل کر لیے. یعنی چند ماہ میں حاصل ہو جائیں گے. اللہ جو پرانے قرضے ہیں وہ ادا ہوں گے, نئے قرضے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے. اشفاق احمد صاحب رائے وینٹ سے. جی السلام علیکم اشفاق صاحب. وعلیکم السلام عبید صاحب, سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, آپ یہ فرمائیے جناب. شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامی صاحب مہربانی جناب, آپ نے اینڈ پہ آئی ایم ایف کا ذکر کر دیا. میں نے ویسے آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا ہے کہ پاکستان نے جب سے آئی ایم ایف سے قرض لینا شروع کیا ہے, پاکستانی معیشت کو آج تک استحکام نہیں ملا. دیکھیے پاکستان کی معیشت کو اس لیے استحکام نہیں ملا کہ ہم اپنا ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے. قرضہ لیتے ہیں
اور پھر واپس کرنے کے لیے نیا قرضہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنی آمدنیوں میں سے حکومت کا حصہ ادا نہیں کرتے۔ ہماری بکل میں چور ہے بلے شاہ کے بقول، ان چوروں نے ہمیں ذلیل کر رکھا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور ان چوروں سے کوئی حکومت پوچھتی نہیں ہے اور ڈرتی ہے، اپنے مفادات کے تابع ان سے ڈرتی ہے، اور عوام کی جیبیں کاٹتی ہے، عوام پر بوجھ ڈالتی ہے، اور جو پیسہ کمانے والے ہیں ان سے کوئی حساب نہیں ہے۔ جی اور آج بھی ہمارے افتخار صاحب جو ہے ماشاءاللہ ممتاز اینکر ہیں، جی صبح جناب ان سے قاضی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے دنیا کے پروگرام میں۔ خبر یہ ہے خبر یہ ہے، انہوں نے کہا میں بیٹھا ہوں پتہ نہیں نتھیا گلی میں یا کہاں بیٹھے تھے، اچھا اور میرے ارد گرد جتنے مکانات ہیں کروڑوں روپے کے، وہ کسی تاجر کے ہیں، کسی بزنس مین کے ہیں، لاہور سے کہاں کہاں جناب ان کے تختے لگے ہوئے ہیں، تاج محل بنائے ہوئے ہیں، اور ان سے پوچھیں آپ نے ٹیکس کیا دیا ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے سیاسی لیڈر وہ ہمارے جیسے فقیروں سے بھی کم ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر کہتے بڑا ناز کرتے ہیں، 1-1 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچ کرتے ہیں، اور بدبخت جو ہے ڈکلیئر جو ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کرتے ہیں۔ جب تک یہ لوگ موجود ہیں IMF سے ہمیں نجات کیسے اور مل سکتی ہے؟ ان کے پشتی بان FBR میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور اب تو دیکھیے اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بحیثیت ریاست کے اگر ہم نے کام ٹھیک نہ کیا، ریاست اپنا حصہ وصول نہ کر سکی ان زبردستوں سے، تو پھر اس کے ساتھ زبردستی ہوتی رہے گی۔ بلال صاحب ہے راول پنڈی سے۔ جی السلام علیکم بلال۔ وعلیکم السلام سر، میں شامی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیں۔ جی السلام علیکم شامی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں آپ کا نقطہ نظر بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں پروگرام۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی مارشل لا لگایا جاتا ہے اور پھر جمہوریت آ جاتی ہے، وہ ججوں سے لڑ کے آ جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی جج بحال ہو گئے، پھر جی جمہوریت آ گئی، پھر مارشل لا آ گئی، پھر کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز پہ موقف کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آرمی نے ہی آ کے یہ سارا معاملات اینڈ پہ سنبھالنا ہوتا ہے۔ دیکھیے اب تو ہمارے درمیان ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اور گزشتہ 5 سال میں سیاست دانوں نے میچورٹی کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں، جمہوریت صرف ووٹ لینے کا نام نہیں ہے، یہ عوام کی حکومت ہے، عوام کے لیے ہے، عوام کے ذریعے ہے، عوام کے لیے۔ جو حکومت عوام کے لیے نہیں ہوگی وہ جمہوریت نہیں ہوگی۔ ناصر صاحب ہیں جی لاہور سے۔ جی السلام علیکم ناصر صاحب۔ السلام علیکم شامی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نے 1970 میں ایک ڈاکومنٹڈ دھاندلی کی، وہی بھٹو صاحب جو 1970 میں ایک مغربی پاکستان میں جنہوں نے کلین سویپ کیا۔ فرمایا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، جنگی قیدی، قومی شناختی کارڈ، آئین دیا، ایٹم بم بالکل دیا، لیکن یہ 5 سال کے اندر اندر ہمارے عوام کا مزاج کیوں خراب ہو جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کو دھاندلی کرنا پڑی؟ دیکھیے بھٹو صاحب جو ہیں، ہم تو کی خوبیاں جو ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن بھٹو صاحب جو جتنے بڑے لیڈر تھے، جتنی ان میں توانائی تھی، جتنی صلاحیت تھی، تاریخ صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جی کاش وہ اسی راستے پہ چلتے رہتے جو مفاہمت کا راستہ تھا، اور جو راستہ بعد میں ان کی بیٹی نے بھی اپنایا اور ان کے دوسرے اعزاء و اقربا نے بھی اپنایا، مفاہمت کا راستہ۔ شامی صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو آئندہ ہم اپنے ناظرین سے ملاقات کریں گے پیر کے روز تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نے